अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। हफ्ते का ये पहला प्रोग्राम है। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए और आज पहले हिस्से में थोड़ी सी बात होगी मईशत के हवाले से और साथ साथ इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कराची के अंदर एक बड़ा सियासी इज्तिमा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बहुत ज़्यादा तनकीद की गई हुकूमत के ऊपर और सवाल ये पैदा होता है कि तनकीद क्यों ना की जाए कि इस वक्त जो सियासी नौयत के मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो एक सबसे बड़ा अवामी मसला है महंगाई, मौजूदा हुकूमत उस पर बुरी तरह नाकाम हुई है। और इससे पहले भी मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, किसी भी दौर में आप उठा के देख लीजिए। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं हुकूमत की टीम की जानिब से, लोगों के लिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और परेशान कुन है कि मईशत के हवाले से हर शख्स इस वक्त अपनी बोली बोल रहा है, बयानात दे रहा है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता रोज़ दाखिला के जो वज़ीर हैं वो बैठ के मईशत के हवाले से बात कर रहे थे मीडिया के सामने और जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसके फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब खुदारा ये सवाल कोई इनसे करे कि आपको क्या ज़रूरत पेश आई है कि आप मईशत के हवाले से बयानात दागना शुरू कर दें और जिस मामले में, जिस मसले के बारे में आपको पता ना हो। वैसे तो बड़े अफसोस की बात है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कर रहे हैं, लोग फिर जिस तरह की राय का इजहार करते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तो यकीनन खुलकर इजहार कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो नहीं चलाई जा सकती। बहरहाल अब देखना ये है कि जो दावे माजी में किए गए थे, बार बार वो बात इसलिए दोहराई जाती है कि बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे महंगाई को कम करने के लिए, उसको काबू करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो अब तक 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी मामला जो है वो कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा है। और उस पर एक और सितम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि हम अपनी बात जो है वो ठीक तरह से नहीं समझा पा रहा है और फिर दलाइल इस तरह कुछ दिए जा रहे हैं कि पड़ोसी ममालिक के अंदर तो प्राइसेस इससे भी कम है, खित्ते में इससे भी कम है। इस तरह की अहमकाना बातें करने से क्या नतीजा निकलेगा। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सूरत हाल अब एक बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुँच चुकी है। अपोजिशन जो इससे पहले खामोशी इख्तियार किए हुई थी और वो भी ये देख रहे थे कि ये मामलात को किस तरह हल करते हैं, इनको मौका दिया जाए, लेकिन अब शायद जो है वो मामला हाथ से निकल जाए। जगह जगह अवामी एहतजाज का सिलसिला अब शुरू होगा क्योंकि खुदा का शुक्र है कि कोरोना की जो सूरत हाल थी उसमें अब बेहतरी आ चुकी है, काफ़ी हद तक जो है मामला जो है वो कंट्रोल में। और ये महज खुदा का फजल करम है। बार बार ये बात दोहराता हूँ कि इसमें कतई किसी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अवामी जो सैलाब है उसको कैसे रोकेंगे, कैसे बंद बांधेंगे। क्या यही वो लोग हैं जो आपकी टीम है जो सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पे बयान दागते हैं, इन्हीं को सामने बैठाकर इन तमाम चीज़ों का दिफा किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये अब देखना होगा। तो बहरहाल इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। आज के जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी आज ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। इमरान हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मईशत के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। इमरान हुसैन साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी मसाइल के हवाले से बात होगी। नईम अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है आप, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। आप क्या समझते हैं बहैसियत खुद एक बिजनेसमैन होने के नाते जो मामलात हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि माजी में भी कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं थी,
اس وقت کیا مسئلہ درپیش ہے یہ تو ذرا فرمائیے، کیونکہ ہمارے لیے تو سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ جو بیانات ٹی وی پہ بیٹھ کر دیے جا رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، اس سے میسج کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بات صرف ہمارے ملک تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے. پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، کس طرح سے حکومتی امور کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. یہ فرمائیے ذرا. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک مسئلہ بہت بہت پہلے سے جی. ہی ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اس سبجیکٹ پہ بحث کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہی اس حکومت کا پرابلم ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے بھی فرمایا انفارمیشن منسٹر پیٹرولیم میں بحث کر رہے جی. ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر وہ آپ کا جا کے انٹیریئر منسٹر دوسری چیزوں پہ بات کر رہے جی. ہیں. ایک تو اس گام کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی کو ٹی وی پہ آ کے اور ٹویٹر پہ آنے کا بہت شوق ہے. بہت زیادہ شوق ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب یہ میں تو اس کو بیماری کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹویٹر اور فیس بک یوز کرنا. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. خیر، اچھا آپ آ کے جب بیانات دیتے ہیں نا تو شروع میں جو عمران خان ذبح یا جب کنٹینر پہ تھے تو آپ نے ہوپ کا لیول یہاں سے یہاں کر دیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد قوم نے سیدھے ووٹ بھی دیا 2018 میں اور آپ کو حکومت میں لے کر آئے. اس کے بعد آپ نے باتیں کرنے کی یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سب سے پہلے جو فائنینس منسٹر تھے وہ تھے آپ کے اسد صاحب. جی. اسد. اسد صاحب فائنینس منسٹری میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے ایکسس ہو گئی تھی. جی. وہ 2 مہینے پہلے سے ایکسس ہے ایون دو وہ نہیں چلا سکے فائنینس. چلو ٹھیک ہے. اب فائنینس جیسی چیز جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے دیکھا ہے، میں چیمبر میں بھی رہا ہوں فیڈریشن میں بھی رہا ہوں، فائنینس ایسی چیز ہے کہ آپ اکیلے نہیں چلا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فائنینس جو میجر اسٹاک ہولڈرز ایسے لائک ہی ایسے آپ ہی بھی سمجھ اسٹاک ایکسچینج والے ہو گئے، فیڈریشن والے ہو گئے، ریئل اسٹیٹ سے تعلق ریئل رکھنے والے اسٹیٹ لوگ یا ہیں. کی بالکل ٹھیک انڈسٹریلسٹ ہو گئے. ہے. یس. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے الٹا یہ کیا فائنینس پہ، مطلب شوگر والوں کے ساتھ بیٹھتے، ایکس وائی زیرو کے ساتھ بیٹھتے، انہوں نے ان کو بھی چور کہنا شروع کر دیا. تھریٹ کرنی شروع جی کر دی. بالکل کہ آپ ٹھیک بھی چور ہیں، شوگر والے بھی چور ہیں، فلاں بھی چور ہیں، ڈھماکہ بھی چور. تو پیچھے ہٹ گئے. ہے. جی. تو فائنینس میں اندر کام نہیں ہو سکا. آپ انٹرنیشنلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بیسکلی ایک منسٹر یا ایک گورنمنٹ آپ کا وہاں پہ وہ جو آپ کی ہوتی ہے جو امیج ہوتی ہے Yes. وہ نہیں بناتی، آپ کے بزنس مین بناتے ایسے ہیں. ہی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. وہ امیج بھی وہاں نہیں بن سکی بالکل ٹھیک. جو آپ کو کہتے ہیں نا باہر سے پیسہ جی. آئے گا وہ جی. نہیں آیا، کیونکہ وہاں پہ امیج بھی آپ کی بلر ہو گئی. دوسری بات جو فائنینس منسٹری میں ہے، جو ان کے بیانات کی حد تک تعلق ہے، یہ آگے بیانات دے کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہے. کانسیکوینسز کا لیکن نہیں اب پتا کل ہوگا. میں ایک بالکل بیان ٹھیک ہے. پڑھ رہا تھا جی، اوکے، ہمارے انفارمیشن منسٹر کا، کہ یہ وقتی طور پہ، اوکے بھائی آپ کی بات ہے، آگے کا تو بتائیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. یار بول کے تو میں بھی چل رہا ہوں بھائی کل صحیح ہو جائے گا، وہ ٹائم اور تو فریم تو یار دیں. آپ بالکل مجھے صحیح تو ہے. بتائیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے صحیح ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ذمہ داری یہاں لینے کو تیار کوئی نہیں ہے. اگر شوگر ڈپیکل ہوا، گندم کا ہوا یا ذمہ داری کس کی؟ تو بالکل جب ٹھیک. تک جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا منسٹری ایسی چلتی رہے اچھی گی. بات. بالکل. عوام کے لیے ہمارا میں ایک بات بولوں گا، شاید میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو بری لگی، لیکن ہمارے یہاں جو شخصی سیاست ہے نا، جی. یہ ہمارے برائی کی جڑ ہے. برائی کی جڑ ایسے ہی. بالکل دیکھو ایسے ہی. سیاست میں یا کارپوریٹ ورلڈ میں یا کہیں پہ بھی آپ شخصیت کو اوپر لے کر آئیں گے نا، اچھی بات ہے. آپ ختم ہو گئے. آپ دیکھیں ایم سی بی بینک، میں آپ کو بتاؤں میاں منشا صاحب نے لیا، لیکن میاں منشا صاحب نے منشا کے نام پہ بینک نہیں چلایا، ایم سی بی کے نام پہ چلایا. جی. جی. یہاں پہ عمران خان ہے، یہاں پہ نواز شریف ہے، یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہے. بہت اچھی بات ہے سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں شخصیت کو ختم کرنا پڑے گا اگر ایز اے نیشن ہم نے اوپر جانا ہے. فائنینس میں بھی ہم نے یہ کریں کہ اسد عمر سے، اسد عمر نہیں، فائنینس منسٹری کی ٹیم کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ اس میں کتنے ہمارے پاس پرفیکشنسٹ ہیں، کتنے ہمارے پاس بندے اچھے ہیں. یہ ہیں اسد عمر کیا تھا، ایک بندہ چلا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کل میں پڑھ رہا تھا یہ فائنینس منسٹر نہیں ہے، اب وہ ان کی پوزیشن کچھ بھی نہیں، نہ وہ مشیر ہے نہ کچھ ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ فائنینس سیکرٹری سائن کرے گا. بھائی جان عقل کے بندے، فائنینس منسٹر سیکرٹری کے پاس کچھ پاورز نہیں ہیں سائن کرنے کی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ سائن کرے گا. اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے. کنفیوژن کریٹ کریں. بالکل ایسے ہی. بیکاز آف دیٹ ہمارا جو فائنینس کا شعبہ ہے یا معاشیات ہے وہ یوں جا رہا ہے. وقار ایک اور مسعود صاحب بھی- آئے تھے، وہ چلے گئے. اچھا میں ایک اور چیز پہ حیران ہوں کہ اب تو اسپوکس پرسن بھی جو ہے وہ ہائر کر لیے گئے ہیں جو بیٹھ کر وزارت خزانہ کے بیہاف پر جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں.
وہ کل تک بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، کہیں بلون لے کے جا رہے ہیں، کہیں کچھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن آج وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جو اسپوکس پرسن انہوں نے ہائر کیے وہ اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ سے کتنی دفعہ باہر نکلے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک پرٹیکولر ہے، ایریا ہے، بالکل لیکن ٹھیک ان ہے، کو پورے معاشیات پہ دے دیا کہ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بالکل یہی ایسا تو مسئلہ ہے کہ جو جا کے بٹرنگ کرتا ہے اس کو جی آپ یہ بنا دیں، آپ یہ بن جائے، آپ یہ بن ایسا ہی جائے، تو بھائی کوالیفیکیشن کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کا؟ آپ دیکھ لیں پچھلے ٹریک ریکارڈ دیکھا 3 جاتا ہے، سال یا ایبسلیوٹلی 4 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھائیں گے تو جب بھی بات کی انہوں نے اسٹاک پہ بات کی۔ نہیں، اگر ٹریک ریکارڈ دیکھ کر ہائر کرنے لگے نا، تو جو آپ کو اس سے پہلے جس کو آپ نے فائنینس کے لیے ہائر کیا تھا نا، اس کے جو پچھلے جو ڈپارٹمنٹ جہاں پر کام کیا تھا، اگر ان کے بارے میں اگر یہاں بتا دیا جائے تو شاید پھر بڑا مسئلہ ہو تو جائے وہ گا۔ بٹرنگ پہ گورنمنٹ چل رہی ہے نا، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ آپ جا کے بٹرنگ کریں، جی، آپ کی گورنمنٹ کامیاب ہے۔ اب تو لگتا ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا یہاں بیٹھ کے، نہیں تاکہ لیکن ہماری بھی کوئی پھر ملک آپ کا نہیں ہے، یہ پھر ہے ہمیں ملک کو دیکھ رہے ایگزیکٹلی، ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان آئے گا چلا جائے گا، نواز شریف آ کے چلا جائے گا، بالکل بلاول ٹھیک ہے، صاحب آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن افیئرز ہمیں نہیں رہ جائیں ہمیں گے، دیکھ بالکل رہے ہیں ٹھیک ہے، ملک کے لیے کون سا اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم سے اور آپ سے یہ سوال ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے ریئل اسٹیٹ میں ہوں تو میں نے کافی 4-5 سال بہت پیسے جیب سے لگائی، یہ جی، وہ، تو لوگ مجھے کہتے تھے یار تم اتنے بیوقوف کیوں ہو، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو بالکل لوگوں کو ٹھیک ہے، سکھانے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے؟ میں نے کہا نا مسئلہ یہ اس شعبے نے مجھے بہت کچھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو کیا دیا؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا میرا بیٹا بڑا ہو کے بولے گا بیٹا آپ نے پیسہ اس سے بنایا، گھر آفس گاڑیاں اس سے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس شعبے کو کیا دیا؟ تو سوسائٹی کو کیسے پے کم از بیک کم کیا، میں یہ کہہ ایگزیکٹلی، سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ریئلٹر ہوتے ہوئے اس شعبے کو یہ دیا یہ دیا، ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہی وجہ ہے ہم کیا یہ عمران خان صاحب سوچتے ہیں کہ میں نے ملک کو کیا دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، صرف ناکامیوں کے علاوہ مجھے آپ بتا دیں کہاں کامیاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کس جگہ پہ کامیاب ہے؟ ہم کہیں کامیاب نہیں۔ ہمارا پاس اب آئی ایم ایف سے بھی آپ کے مذاکرات ختم ہو گئے، پاسپورٹ کی جہاں تک بات تھی اس کا آپ کا سب کے سامنے، سب کے سامنے۔ تو میری یہی ایک گورنمنٹ سے گنجائش ہے کہ ایک آدمی کو رکھ کے سب کو نالائے سامنے، وہ چیزوں کو خراب کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور شروع دن سے یہ بات کر رہے ہیں، مطلب میں 5 آدمیوں کو لگا دوں 6 آدمی آ جائے تو وہ چیزوں کو خراب کریں گے، ایسا صحیح ہی ہے، نہیں، بہتر بالکل نہیں کریں ٹھیک ہے۔ گے۔ نیم صاحب، اب یہ فرمائیے کہ کل بن موسم برسات ہوئی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں، جلد سے جلوس کیے جا رہے ہیں، اور بار بار انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا، بھرپور احتجاج ہوگا، لیکن لوگ بھی اب شاید تھک چکے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈران اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بیانات تو دے رہے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کر رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایسا ہی ہوا کہ بیانات تو دیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمرانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے، وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، لیکن عملاً کیوں کچھ نہیں ہو رہا، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ ماہر معاشیات تو اس ملک میں 200 تھے، پھر جیسے بیانات ان کے جو وزیر ہیں بیٹھ کر دیتے ہیں، اور جب وزیر نہیں تھے تو عمران خان آئے گی 200 ارب لائے گی، 100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی، اور 100 ارب عوام پہ لگائے گی۔ 150 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اس ملک میں چلا لیتے ہیں یہ لوگ، اور 55 2000 روپے لیٹر پہ، 55 روپے لیٹر، 55 روپے پہ، اور بات یہ کہ 2021 کا جو سال ہوگا وہ نوکریوں کا سال ہوگا، وسائل کا سال ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا۔ یہ 2021 کا سال اب تقریباً اینڈنگ کی طرف جا چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، پوری دنیا میں رواج ہے، کبھی بھی منسٹر آ کے سپیچ نہیں کرتا، نہیں بتاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ سیکرٹریز جیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی انفارمیشن دیتے ہیں، سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ بتاتا ہے، سیکرٹری فائنینس سے بتاتا ہے، سیکرٹری سپورٹ سے، سیکرٹری ہیلتھ ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا جن کو یہ کہتے تھے ہم چپڑاسی نہ رکھیں آج وہ وزیر بنے ہوئے ہیں۔ اور صورتحال یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ معیشت کے اوپر ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، معیشت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا فائنینس منسٹر بتاتا ہے کہ ہم نے این سی او سی کے اندر فیصلے کیسے کرنے، ڈاکٹروں کو سائڈ پہ کر دو، پیرا میڈیکل اسٹاف کے عملے کو سائڈ پہ کر دو۔ اور 9 مہینے اسد عمر نے اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا فائنینس منسٹر ہونے کے ساتھ، آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا، اب خود یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری غلطی تھی۔ اور جب یہ آئی ایم ایف کا بجٹ یہ ملک کو جب پہلا بجٹ دے رہے تھے، یہ پہلی حکومت جو 1 سال میں 4 دفعہ بجٹ دے چکی تھی، پہلے سال میں اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہر فورم پہ اپنی آواز بلند کی، خدا کے لیے جو آئی ایم ایف کو آپ بجٹ لے کر آ رہے ہو یہ نقصان کرے گا، تو بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس یہاں موجود ہیں لوگ ان کو آپ ان سے رائے لیں، ان سے ایڈوائز لیں، تو بہتر فارمولہ طے ہو جائے گا، آسانی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت ورلڈ بینک یہ کہتا ہے، ایشین بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال یہ اگر یہی صورتحال رہی تو آگے 6 مہینے بعد کھٹمنڈو نیپال جیسے حالات پیدا ہوں گے، جیسے کھٹمنڈو کے اندر انڈیا روڈ کے پیسے جو ہے نا، روڈ بنانے کی فائنانس انڈیا دیتا ہے ان کو،
تو یہ حالات وہاں کے بن جائیں گے. آج ڈیلی آئے دن یہ وزیر یہاں سے وہاں کرتے ہیں, وہاں سے یہ وزیر یہاں کرتے ہیں, پھر ہم مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ تو مافیاز کی آواز آج نہیں, کنٹینر کے اوپر بھی جو ہے وہ دی تھی. دیکھیں کل ہم نے ایک جلسہ کیا, ہم کبھی بھی نہیں کرتے ان پہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے, ہمیں انہوں نے موقع دیا تو ہم نے کی. اور بات یہ کہ احتجاج عمران خان صاحب نے کیے تھے, 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ 4 حلقے کھولنا, اور بات یہ کہ مہنگائی کے خلاف. آج وہی عمران خان صاحب ہے, بات یہ کہ جیسے وہ مہنگائی کر رہا ہے, جیسے وہ مہنگائی مسلط کر دیے پورے ملک کے اوپر, مافیاز کے خلاف لڑنا, شوگر مافیاز کے خلاف میں لڑوں گا, ان کو لگام ڈالوں گا. شوگر مافیاز خود ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم جو ہے وہ ادواد مافیا کے خلاف لڑیں گے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے, چینیا مافیا کے خلاف لڑیں گے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے, بجلی مافیا کے خلاف لڑیں گے, وہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو مافیاز سے تو نہیں لڑ سکے. بہرحال یہ کہ مافیاز بنا دیے اس ملک کے اندر. اور یہاں صورت حال یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں تو تسبیح ہوتی ہے لیکن منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے, اور جھوٹ اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ جبکہ سرکار دو عالم نبی پاک فرماتے ہیں بدبخت وہ انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے, بدبخت انسان جو امانت میں خیانت کرے. اب یہ 100 دن کی جو ڈائریکشن اس ملک کو یہ کنٹینر پہ دے کر آئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان, گورنر ہاؤس کو گرانا, اس کو یہ لائبریری بنانا, پی ایم ہاؤس کو گرانا, یونیورسٹی بنانا, یہ 100 دن کے پلان تھے ان کے. IMF کے پاس نہ جانا. بات یہ ہے کہ غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا. عافیہ صدیقی کو بھی ہم 100 دن کے اندر لائیں گے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بند کر دیں گے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ابھر کر سامنے آئیں گے, اور وہاں بچے وہاں تعلیم حاصل کریں گے. تو یہ جو انہوں نے پلان پاکستان کو, عوام کو جو سنہرا خواب دکھایا تھا وہ خواب رہ گیا, عملی کام نہیں ہے کوئی بھی. ان کے ترجمان پچھلے ہم ایک عرصے دراز سے, میں نے کئی شوز کے اندر آپ کو کہا ہے کہ جو 7 سے لے کر 12 بجے تک بیٹھتے ہیں, ان کو رکھا ہوا TADA کے اوپر, ان کو تنخواہوں پہ رکھا ہوا, ان کا کام ہے تنقید کرنا. صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. اور جو زیادہ تنقید کرتا ہے نا سر, عمران خان صاحب کہتے ہیں بہت بہترین آدمی ہے. کمال یہ کہ عمران خان صاحب, ایک کمال یہ اس ملک کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے, خود چوری نہیں کرتا, چور رکھے ہیں. یہ چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے یہ پہنچاتے ہیں, اور پہنچانے کا طریقہ کار بھی ان کا فارمولہ پتہ نہیں کیا تھے, لیکن بات کھلی جائے گی آخر کار. ہاں آخر کار بات کھلی جائے گی اور عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت جو ملک کا انہوں نے دیوالیہ نکالا ہے, ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکالا ہے, ملک کی سلامتی لا کے جہاں کھڑی کر دی ہے, کشمیر کی جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. آج مجھ سے نا آپ باہر نکلیں, آج آپ پتارے والا ہے نا, آج تبدیلی آئی ہے, تبدیلی ہے, چلائیں ذرا سونگ, ذرا بتائیں گے آپ کو تبدیلی آئی ہے. آج باہر نکلیں ذرا, کسی غریب آدمی سے پوچھیں تبدیلی آئی ہے تو بتائیں گے آپ کو کیسی تبدیلی آئی ہے. پھر بات یہ کہ حکومت جب آ رہی تھی نا, کہہ رہی تھی سونامی ہم لائیں گے, تو لوگ سمجھ رہے تھے سونامی جو آئے گا وہ شاید ہو سکتا ہے جو حکومت ہے اس کو بھاگ لے کے چلی جائے گی. پھر لوگوں نے دیکھا سونامی آیا, سونامی کا جو پانی تھا, یہ جتنی بھی ہے نا تحریک انصاف کے جو MN MPs ہیں, تقریباً 80% لوٹے ہیں, یہ دوسری جماعتوں میں ایسے آئے ہوئے. ان لوٹوں نے سونامی کا پانی بھرا ہے سر اس ملک کے اوپر. یہ جب ہمارے پاس تھے تو یہ قرضے چڑھاتے تھے, اب عمران صاحب کے پاس گئے, عمران خان صاحب بھی قرضے اتاریں گے, کوئی مطلب کوئی لوجک نہیں ہے کوئی بھی. آج یہ قرضے جو ہے وہ اتاریں گے, جتنا قرضہ اس ملک پہ انہوں نے چڑھا دیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے بچے آگے قرضہ اتاریں گے, لا کے جہاں اس ملک کے قرضے لا کے کھڑے کر دیے ہیں. نہ انہوں نے IMF کو چھوڑا, نہ انہوں نے ایشین بینک کو چھوڑا, نہ ورلڈ بینک کو چھوڑا, تو ان ہاتھوں سے لوٹا. دور نہ جائے سعودی عرب سے 300 ملین کا پیٹرول لے کر آئے, یہاں لا کے کیش بھیج دیا. ان کا قرضہ چڑھا ہوا ہے ابھی تک, قرضہ ان کا چڑھا دیا. اس کا بیڑا غرق اس ملک کا جو ہے وہ دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ الیکٹڈ ہو کر آتے ہیں نا سر, عوام کی طاقت سے آتے ہیں, ان کو ڈر و خوف ہوتا ہے. ابھی آپ ان کے وزیر ایک پورٹ اینڈ شپنگ کا علی زیدی صاحب, سر یہ کونسل کا الیکشن آ رہا ہے, جو آدمی کونسل کا الیکشن آ رہا ہے اس کو آپ وزیر بنا دیں, تو آپ مجھے بتائیں اس کو کیا تکلیف ہوگی. اس کو نہیں پتا حل کیا کہ عوام مجھے مارے گی, عوام مجھ سے پوچھے گی, تو ان سے سوال نہیں کرنا عوام نے, نہ ان کو ڈر ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے, نہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے اقتدار کے اندر. نہیں سوری, آپ کو یہاں روکوں گا, ذرا دیکھنے والے بھی چاہتے ہیں نا, ان کی بھی آواز سنی جائے, ان کو بھی موقع دیا جائے نا, ذرا ان کی بات بھی سن لی جائے. جی السلام علیکم. نہیں میرے پاس آواز نہیں ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بہت ہلکی آواز آ رہی ہے, یا پھر آپ کی؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کراچی سے. بس ٹھیک ہے, آپ فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جس طرح مہنگائی کی گئی ہے, جس طرح کراچی کا تو حال ہی برا تھا, سڑکیں اتنی خراب ٹوٹی پھوٹی. یہ پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں, ان سے کہیے کہ پلیز ذرا نکل کے کلفٹن اور ڈیفینس سے نکل کے یا FB ایریا ان جگہوں پہ بھی آئیے. آپ دیکھیں کہ سڑکوں کا کیا حال ہوا ہے. مہنگائی تو اتنی ہے کہ آپ لوگ نکلیں نا, کم از کم دیکھیں پنجاب میں بلڈ پروف گاڑیاں منگائی جا رہی ہیں, عوام پہ اتنا ٹیکس لگا دیا, اور یہ لوگ سب اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. پلیز آپ لوگ کچھ کیجئے, عوام کو غریب یہ غربت مٹانے کے بدلے غریب کو مٹا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہ آپ کم از کم
नारों से निकले, आप अमली तौर पे अमलन कुछ कुछ करें। करें। एमक्यूएम वालों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है कि वरना वो निकल के कुछ करते, कुछ भी जी। नहीं है। देखें क्या, बहुत आपको भी पता है कि कितने मुश्किल हालात हैं, बिल्कुल कितने ऐसा ही, मुश्किल बिल्कुल हालत ऐसा ही, हैं। बिल्कुल ऐसा ही। प्लीज अभी सर सड़कों इसका का हाल जवाब बुरा। लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी सर, आपने जरूर बिल्कुल ठीक जरूर। कहा, इसका जवाब इनको देना होगा। अभी इस बारे में बात करते हैं, ज़रा इमरान से इस बारे में बात हो। इमरान, ये आवाम की राय है, ये हमारी राय है, यही हम सोचते हैं, और यही बातें इसलिए बार बार दोहराते हैं कि ये लोग जो देख रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों से अब तंग आ चुके हैं, बेजार आ चुके हैं। अब तो सांस लेना उनका जो है दो भर हो गया है, चाहे कोई स्पेशली भी कराची हुकूमत हो। वालों को। कराची वालों का जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? असल में देखें, बात ये है कि बात बड़े कड़वा सच है, लेकिन एज अ कराचाइट मैं बोलूँगा कि हमें अगर पिछले 10 साल 12 साल की पीछे चले जाए जी तो सबसे बड़ा दुख हमें अपने हमारी जमात एमकेएम ने दिया। बड़े बड़ी बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है। उसमें कोई शर्माऊंगा नहीं कि अपनों से जो तकलीफ पहुंचती है ना वो बहुत बुरी होती है बनस्बत दूसरों से। ठीक है, तो ये अपनों ने बहुत तकलीफ दी हमें। खैर अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। ठीक है। मैं खुद पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हूँ, काफ़ी मेरे कज़न भी कुछ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, तो मेरी बात होती रहती है। मुर्तज़ा भाई से भी बात हुई और मैंने उनको ये बोला था जब बने थे कि नाउ वी हैव टू ग्रैब कराची। बिल्कुल ठीक है। सो मेरी ये सवाल हुआ कि हाउ। आपने भी एक चीज़ देखी होगी कि कोई महीना भर पहले सीएम साहब निकले थे, ताइक रोड पे गए थे, वो जी, वेंडर से मिले थे। वो इनिशिएटिव था एक टू गो इन द पब्लिक। राइट। मुर्जा में निकले, अभी नॉर्थ नाजाबाद की रोडें बनवाई हैं, बी ब्लॉक की, ए ब्लॉक की, सी ब्लॉक की, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है जो हमारी आवाम भी समझती है कि वसाइल बहुत हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चीज़ों को। और ये नहीं है कि सिर्फ सिंध के सिंध में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ कराची है, और भी सिंध को देखना है, और बहुत भी टेक्निकल मसले होते हैं जिसको आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक फ्रॉम फेडरल। तो अभी उस पर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन हमारी आवाम का मसला जो तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ पता है कौन सी है? पानी की। जी, मैं खुद डिफेंस में रहता हूँ, लेकिन डिफेंस में तो वो है, चलो ज़्यादा प्रॉब्लम मैं शायद अफोर्ड कर लूँ, भाई अफोर्ड कर लें, आप अफोर्ड कर लें, हर कोई अफोर्ड कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। वी आर वर्किंग ऑन दैट, ऑन K4 प्रोजेक्ट एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर। दूसरा आप देख लें लॉ एंड ऑर्डर, ठीक। आवाम को ये पता लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर हुआ था, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं खुद लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में हूँ, बिकॉज ऑफ सिचुएशन नेबरिंग कंट्री में यहाँ पे बिगड़ी है। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। हमारे जो DIG साउथ हैं, इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, जावेद भाई, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ बल्दी हम कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे प्लान भी बताया किस तरह कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों भी आपके जो CDD के हैं, मुझे नाम याद नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि नहीं हमने अफ़गानियों के जो जाली शनाख्ती कार्ड बने हैं उसको निकाला है, उनको टैप करें, उनको पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब है, विल है। पहले तो विल ही नहीं थी, 5-10 साल पहले विल नहीं थी, विल है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी आवाम को बोलूँगा, स्पेशली कराची वालों को, कि थोड़ा सा मेरी बहन ने जैसे कहा सब्र कर लें, तो जब इतना किया है तो और भी कर लें, थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कराची के हवाले से बात करूँगा क्योंकि मैं कराची देखता हूँ। It's been 14 long years now, अब तो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंस खत्म हो गए हैं, अब इतना ज़्यादा कोई जो है वो टॉलरेंट नहीं हो नहीं सकता। सर, मैंने अब शुरू में एक बात कही जी। ना, टॉलरेंट इसलिए नहीं रही कि मुझे दुख अपने ने दिया, वो दुख बहुत गहरा है। राइट राइट। अब जो कोई और दुख देगा ना, इमरान खान साहब दुख दे रहे हैं बिलफर्स, ठीक है, एक मिनट ठीक के लिए है। मान लें, वो इतना भारी नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं हमने 14 सीटें दी है वो, तो मैंने किसने कहा था बिल्कुल ठीक है। उसको, वो है ही नहीं यहाँ का। आज तक मुझे ये बताइए, भाई बैठे हुए इमरान खान साहब कराची में रात को स्टे किया है उन्होंने, उनका स्टे 7 आवर से ज़्यादा का नहीं, नहीं है, आप निकाल लें रिकॉर्ड। बिल्कुल ऐसा ही। वो कराची वो पसंद नहीं करते, सिर्फ कराची आते हैं क्योंकि पैसा हम देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा चंदा हमसे जमा होता है, ठीक है ना। Right. वो एक शुरू में आए तो एक गवर्नर हाउस में वो थी, मीटिंग थी, फंड रेजर। लेकिन इमरान, सॉरी टू कट यू, ये अगर आपने कहा कि पसंद नहीं करते, तो थ्रू MNAs जो काम करवा रहे हैं, या जितनी भी ऑफरिंग्स यहाँ पर हैं, या जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, एक हॉस्पिटल यहाँ पर बना रहे हैं,
اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ انیشیٹو لیا ہے یا K4 کے حوالے سے یا گرین لائن کے حوالے سے. اگر انٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی کیوں کرتے سوال ہی پیدا سر ہوتا ہے. بات یہ آپ رہتے ہو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, ٹھیک ہے نا, باتیں بہت ہوتی ہیں, عمران خان صاحب نے بھی کی, مجھے زمین پہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. ابھی جو گرین بس کا پروجیکٹ ہے کب سے شروع اور کب ختم ہو رہا ہے؟ ان کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے. جی ابھی بھی وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے روٹ میں پرابلم ہے. جی ٹکٹ گھر کہاں ہیں؟ بسیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے, بالکل بسیں ٹھیک ہے. کھڑی ہوئی ہیں جس کے شیشے ٹوٹنے شروع ہو گئے. ٹکٹ گھر کہاں ہیں؟ بالکل ابھی ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں. نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں کہوں گا یاسر بھائی آپ بیٹھے, میں چاند تالے توڑ کے لے آؤں گا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمل کا مسئلہ ہے. کیوں؟ ان کے اندر خود گروپس ہیں, پی ٹی آئی کراچی میں بھی گروپس ہیں. وہ بولتا ہے کروں گا, وہ بولتا ہے نہیں کروں گا, وہ بولتا ہے کروں گا, وہ بولتا ہے نہیں کروں گا. اب آپ نے گورنر ہاؤس کی بات کی, کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے گورنر ہاؤس کو, ماشاءاللہ انہوں نے تو لیاقت علی خان کو شہید بھی کراچی میں کروا دیا. وہ گورنر صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کا ٹوٹنا تھا. کل گورنر ہاؤس میں کھانے چو رہے تھے اور سارے عید میلاد النبی بنایا تھا, بہت اچھی بات ہے. تو ذرا مجھے یہ تو بتا دیں یہ پیسے کس کے ہیں؟ عمران خان صاحب تو بولتے تھے نا کہ ان کے باپ کے پیسے. تو ذرا مجھے گورنر صاحب آ کے بتا دیں یہ بجلی کا بل, یہ کھانے کے پیسے, یہ کون دے رہا ہے؟ ہم چھوٹی سی بات ہے, ہم عوام ہے, ہمارا پوچھنا حق ہے, کیونکہ آپ نے بولا تھا, ٹھیک ہے, کہ باپ کے پیسے ہیں. جو ایڈ آپ دیکھیں جنگ میں آدھے پنجاب کے ایڈ لگے ہوئے ہیں جس میں عمران خان اور بزدار صاحب کی تصویر ہے. وہ تو کہتے تھے ان کے باپ کا پیسہ ہے جو اپنی تصویریں لگا رہے ہیں. تو سر یہ ہمیں بتا دے عوام کو یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو یہ تصویریں لگا رہے ہیں. اور یہ ایک رائٹ ہے ایک عام آدمی کا کہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کا پیسہ ہے, اس کی ٹیکس منی, ہارڈ اینڈ منی ہے. نہیں جو ہم یہاں نہیں پر پوچھتے ہوتا ہے. بھائی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ہی ہمیں ایجوکیشن دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو جاہل تھے, ہاں بالکل ایسا ہم ہی تو ہے. اس بارے ایسا میں ہی ہے. لائن Very نہیں right, تھے. very right. آپ نے بتایا کہ یہ پیسہ تمہارا ہے, غلط خرچ ہو رہا ساتھ میں ہے. یہ بھی اب جو بتایا غلط خرچ ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ تھا جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ پیٹرول پہ پرائسز بڑھیں گی اگر تو اس کی ذمہ داری ہوگی جو اس وقت موجودہ حکمران ہے اس کے اوپر. پرائم یہ ساری منسٹر. باتیں جی پرائم منسٹر کے اوپر ہوتی ہیں. نیم صاحب یہاں تو کون سی ایسی آئیڈیل سچویشن ہے جس کے اوپر بات کریں یہاں پہ؟ چلے یا تو یہ ہوتا نا کہ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا, یہاں پر نہ پانی کا مسئلہ ہوتا, نہ بجلی کا مسئلہ ہوتا, نہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہوتا, نہ جعلی کنیکشنز کی کوئی پرابلم ہوتی, اور یہاں پہ اگر سچویشن بہتر ہوتی تو ہم یہاں پر بڑے دھڑلے سے وفاقی حکومت کو سارے معاملات کی ذمہ داری جو ہے اس کے اوپر عائد کرتے. لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو آپ کے پاس کل خود مختاری ہے, آپ کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ بھی اس قدر بے بس ہے کہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو کوس رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ بھی اسی طرح بے اختیار ہے, اگر اس کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں, تو جیسے آپ نیچے والوں کے لیے کہتے تھے کہ چھوڑ کر چلے جائیں, آپ کے اوپر یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں؟ فرمائیے. دیکھیں بنیادی جو ایشو ہے نا وہ کراچی کے بائے بات میں, ہم خود بھی کراچی سے, اور کراچی کیپٹل ہے سندھ کا. باقی بنیادی ایشو جو ہے وہ پانی, گیس, بجلی, یہ بنیادی ایشو ہیں کراچی کے. اگر میں بات کروں تو بنیادی ایشوز پر جو چیزیں ہمارا معاہدہ طے سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ایک معاہدے کے تحت آپ ہمیں پانی دیں گے سندھ کو, ایک معاہدے کے تحت ہمیں گیس دیں گے, ایک معاہدے کے تحت آپ ہمیں جو ہے وہ بجلی دیں گے, یہ مسلسل اس کی وائلیشن کر رہے ہیں مسلسل. کم سے کم خاص طور پہ یہ بھی جو حکومت بنی ہے 3-3.5 سال ہو گئے, ان 3.5 سالوں میں واحد صوبہ سندھ ہے جس نے ریجیکٹ کیا ہے عمران خان کو, اور برے طریقے سے ریجیکٹ کیا, اور یہاں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. اب حکومت بنی ہے, ان کو فوبیا ہے سندھ حکومت سے. تو بات یہ کہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں وسائل جہاں سے نکلتے ہیں سب سے پہلے اس کا حق ہوتا ہے. یہاں سندھ سب سے زیادہ ان کو گیس نکال کے دے رہا ہے, ریڈیوس کر کے دے رہا ہے. آج ریڈیوس اگر سندھ کو کر کے دے رہا ہے تو پہلے آئینی حق ہمارا ہے, قانونی حق ہمارا ہے کہ آپ ہمیں سب سے زیادہ گیس یہاں دیں گے. سردیوں میں گیس بند ہوتا تھا, ہم نے چھوٹے ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے اور مطلب سنتے بھی تھے. یہ پہلی نائل ایسی حکومت اس ملک پہ مسلط ہوئی ہے, انہوں نے گرمیوں میں گیس بند کر دیا. سر پانی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ 1,24,000 کیوسک پانی ان کا معاہدہ تھے, کتنا پانی آپ سندھ کو دیں گے. آج ہمیں وہ معاہدے کے تحت پانی نہیں دیتے. ہم نے مسلسل مختلف جگہوں پر مسلسل ہم نے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کیے ہیں. گیس ہمیں معاہدے کے تحت نہیں دیتے, پانی معاہدے کے تحت نہیں دیتے, بجلی معاہدے کے تحت نہیں دیتے. اور یہ سازشیں کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. کبھی آتے ہیں پورے پاکستان کے اندر نا سر, بات یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز ہیں, فیکٹریز ہیں, بہت سارے انڈسٹریل ہب ہیں, لیکن یہ آتے ہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ. کبھی آئیں گے اسٹیل مل کے ملازمین کو 10-10 ہزار ملازمین کو یہ فارغ کر دیتے ہیں. کبھی ان کا سٹانس کچھ تھا کہ میں اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ چلائیں تو یہ ویڈیو کیمرہ مجھے بتانا, یہ اسد عمر صاحب یہ ویڈیو سنبھال کے رکھنا, یہ سنبھال کے رکھنا.
آج وہی لوگ جن کے 10,000 سے اوپر ملازمین کو نکالا، وہ 10,000 ملازمین نہیں نکالے، 10,000 گھرانے خاندان تباہ و برباد انہوں نے کیے. اپروکسیمیٹلی وہ 30,000 لوگ ہوتے ہیں. 30,000 لوگ. آج 30,000 لوگ ہوں گے. ان کے کیا کیا، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ تھی، وہ ہیلتھ فیسلٹیز ان سے چھین لی. ان کو جو ہے وہ گھر ان کو دیے ہوئے تھے اسٹیل مل کی طرف سے، ان سے گھر چھین لیے، چھت چھین لیے، اور لا کے ان کو 20 لاکھ روپے 19 لاکھ روپے کا چیک ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ آج کے بعد آپ جو ہے نئی نوکری تلاش کر دیں. پھر یہاں سازشیں کیا کرتے ہیں، ایک خوبصورت بہترین اسپتال یہاں سندھ کی ملکیت ہیں، آپ کی جنہ اسپتال ہے، کارڈیو ہے، آپ کے یہ NICVD، یہاں آ لیجیے پورے پاکستان کے اسپتال چھوڑتے ہیں، آگے اس پہ قبضے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہماری ملکیت تھی. بھائی خدا کے لیے آپ ہمیں ڈسپلن کی گولی تو آج تک دی نہیں آپ نے ہمیں، اور آپ کی ملکیت تھی، کہاں سے آپ کی ملکیت آ گئی؟ چلو ہم کہتے ہیں چل 2 منٹ آپ کی ملکیت ہو گئی، آپ رکھ لیں. 6 مہینے رکھتے ہیں، 6 مہینے بعد پھر ہمیں ہاتھ جوڑ کے واپس کر دیتے ہیں. ہم سے نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ ہم جس دن یہ اسپتال لے کے جاتے ہیں کورٹ سے، تو ہم اس وقت بھی چیختے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کسی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو یہاں سے پہلے گورنمنٹ، یہاں کی جو اسپتال انتظامیہ ہے وہ وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے گی، پھر وہ سوچیں گے، پھر وہ وینٹیلیٹر پرووائڈ ہوگا. کسی مشین کی ضرورت ہے لکھے گی، پھر وہ مشین کے پاس آئے گی. عملہ اپائنٹ کرنا ہے، پھر یہ لکھیں گے، پھر وہ آئے گا. ان لوجیکل ان پوسیبل بات. ہمارے اسپتالوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں. کبھی آتے ہیں جزیرے، ہمیں کہتے ہیں جزیرے ہمیں دے دیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو وسائل ملیں. کن لوگوں کو وسائل ملیں؟ وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ہب بنائے. ہب سے مراد یہ تو بتاتے ہیں ہم کچھ بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں بنائیں جی، پڑھیں جزیرے بنائیں پوری دنیا کے اندر ہے. جب یہ ہم سے سائن لیتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں ہم انڈسٹریل ہب بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ٹورزم سٹی بنا رہے ہیں، کبھی بتاتے ہیں کہ ہم DHA بنا رہے ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے بنانا ہے بناؤ. ہم کہہ رہے ہیں وہاں جو وہاں کا جو لوگ مقامی لوگ ہیں، وہاں جو آپ کے ماہی گیر ہیں، آپ سب سے پہلے ماہی گیروں کا کے وہاں جو ماہی گیر ہیں ان کی جو کچی آبادیاں ہیں، ان کو بجلی کے آپ بجلی پرووائڈ کریں، ان کو گیس پرووائڈ کریں، ان کو آپ اسکول پرووائڈ کریں، مسجدیں پرووائڈ کریں، روڈ پرووائڈ کریں. سب سے پہلے ان کا حق ہے. آپ جو ہے ابراہیم میدری پہ چلے جائیں، جمعہ گوٹ میں چلے جائیں، علی اکبر شاہ گوٹ میں چلے جائیں، وہاں ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ بنائیں، لیکن خدا کے لیے ان کی کشتیوں کے اندر ٹریکر سسٹم نہیں ہے. ان کو آپ ٹریکر سسٹم دے دیں. یہ لائن کراس کر جاتے ہیں سر، 20-20 سال جیل کاٹتے ہیں انڈیا کی، یہ واپس آتے ہیں، نہیں کرتے اس کے اوپر. کبھی آتے ہیں یہ آ کے PIA کو اٹھاتے ہیں، اسلام آباد لے جانے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی PIA تو اسلام آباد شفٹ کر دیں گے، اور یہاں لوگوں کو ان کو بھی بے روزگار کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ لا کے. سر یہاں صورتحال یہ نہ یہ اسٹیل مل چھوڑتے ہیں، نہ اسپتال چھوڑتے ہیں، نہ جزیرے چھوڑتے ہیں، نہ PIA کو چھوڑتے ہیں. یہاں ڈھاکے پہ ڈھاکے مارتے ہیں یہاں. اور یہاں میں کیونکہ میری بہن بھی لائن پہ تھی کراچی کے اندر، کراچی میں ایک جماعت جو ہے وہ یہاں تھی، اور جماعت 35 سال اس کراچی میں رہی. بلدیاتی ایک 2013 سائن ہوا تھا، اس میں طے شدہ ایک فارمولہ تھا. یہ روڈ کس نے بنانے؟ یہ میئر کراچی نے بنانے. اسٹریٹ لائٹ کس نے دینی ہے؟ یہ میئر کراچی نے دینی ہے. باغات کس نے دینے؟ جی یہ بات یہ ہے کہ یہ روڈ کس نے بنانے، یہ نالے کس نے صاف کرنے، کچرا کس نے اٹھانا ہے، اسٹریٹ لائٹ کس نے بنانی ہے. چھوٹے میدانات اور گلیوں میں جو محلوں کے اندر بنے ہوتے ہیں بچوں کے، جو کرکٹ کے، فٹ بال کے گراؤنڈ، تو بیچارہ روتا ہوا گیا، کاغذ ہلاتا ہوا کہ سر یہی تو مسئلہ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ پورے انجوائے کرتے ہو اپنا ٹائم فریم، پھر جاتے ہو آپ پیپر ہلا کے چلے جاتے ہو. آپ بہتر یہ نا جیسے وزیر اعظم تو وزیر چینج کرتا ہے نا، وزیر نہیں چینج کرنے کی، وزیر اعظم چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرسی میں لگا ہوا ہے بھائی، کرسی میں چپک گیا وزیر اعظم سمن موڑ کے ساتھ. اس کو بتاؤں جزیروں میں میں نے کافی اس پہ ریڈنگ ہے، میں نے نکالا بھی تھا جب جزیروں کا آیا تھا. جو بھائی بات کریں نا جزیروں پہ، انہوں نے بتانا نیو سٹی لائک یو کین سے دبئی، ٹھیک ہے یہ پروگرام. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ بناؤ، ملک کا فائدہ ہے، صوبے کا بھی فائدہ ہے. لیکن جہاں بات آئی فشرمین فوک کی، جو ان تنظیم ہے کہ جموٹ صاحب اس کے وہ تھے پہلے، میرے دوست ہیں، اس کا پلان میں کہیں ذکر ہی نہیں تھا. میں نے کہا چلو یار ابھی کام کرتے ہیں کہ چلو آپ یہ بنا رہے ہو، کچھ فنڈ آپ ایلوکیٹ کرو، ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے ایک NGO بنا کے، یہ جن کوٹوں کا نام دیا ابراہیم جی اور یہ وہ، تو ہم لوگ کر لیں گے. ٹریکر ہے. سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیکل ایڈ نہیں ہے. یا سمندر میں جیسا بھی طوفان آیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے کوئی ایسی اسپیڈ بوٹ ہم رکھے جا کے وہ لے کر آیا سب کو. میرا یہ پلان تھا. تو مجھے جواب سم کوارٹرز نے یہ دیا کہ عمران صاحب پہلے اس کو تو مانے دیں، یہ جو چیز ہم لا رہے ہیں، اس کے بعد یہ. میں نے نہیں، یہ تو بات وہی ہو گئی، میں پہلے امیر کا سوچ لوں، غریب کا بعد میں. تو غریب کا تو کسی نے سوچا نہیں. ٹھیک ہے نا. جب میرے بھائی نے ایک اور بات کی، میں آپ کو ابھی بتا دوں. آج انڈسٹریلس میں میرا کافی اٹھنا بیٹھا ہے، کافی دوست ہیں میرے.
فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جی۔ پاکستان میں ہی ہونے جا رہا ہے بھائی جان، دسمبر میں شاید کلوزر ہو انڈسٹری کا، اوہ، گیس نہیں ہے، نہیں ہے، ابھی گیس رول رہی وہ ابھی ابھی سے انڈیکیشن جی اس کی ابھی دے رہے ہیں وہ چلے مجھے آگے گھر ہوگا۔ میں گیس نہیں ملی، ان کو نہانے کو نہیں ملی، آپ کو کھانا بنانے کے لیے ہم سہ لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن انڈسٹری جو کہ ایکسپورٹ چائنا کی وجہ سے بہت بڑی ہوئی ہے، کووڈ کے بعد یہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملا دنیا کی طرف سے، اور کووڈ اور اسپیشلی 2-3 ایشوز ہیں ہماری انڈسٹری کے، ایک گیس کا ایشو ہے، یس، دوسرا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کنٹینرز کا، جی، پرائزز مطلب فریٹ ہوتی ہے بہت بڑھ گیا نا ہے، ڈبل exactly کے علاوہ اس- مطلب 4 گنا ہو گئی ہیں، بہت چلو زیادہ بھائی ہو میں 4 گنا دینے کو تیار ہوں، اس میں بھی مجھے اویلیبل نہیں ہے۔ اب میری ایک ہفتے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار اگر یہ سچویشن سب روڈ سے کنٹینر کتنے پیسے تھے، تو میں نے کہا یار ایک کام کرو کوئی وقت بناؤ جا کے علی ذیلی صاحب سے ملیں، پی ٹی آئی کی مطلب ہی کین ہیلپ آؤٹ، Yes, مطلب yes. گورنمنٹ لیول پہ تو کچھ کر سکتے ہیں، تو کہنے پہ وہ ٹائم نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریز کو بھی ہیلپ یور سیلف ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو اتنا ریونیو دے رہا ہے، جو اتنا ریونیو دے رہا ہے، میرا سندھ گورنمنٹ سے ایک شکوہ ہے اور کافی میں نے کیا ہے ایک شکوہ، سائٹ آپ جا کے دیکھیں ذرا، جی، مطلب ایس یو وی کے علاوہ گاڑی نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، ایس یو وی بھی آپ اپنے رسک پہ ٹھیک لے ہے، جائیں وہ واپس جو پتہ نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا آپ کو جی، دے رہا ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ جی، ابھی میں کاٹی والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ایک سیمینار میں، تو انہوں نے کچھ روڈیں بنائی ہیں وہاں پہ لانڈی کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور کورنگی کی طرف، میں نے کہا بھائی اب پھر میں نے بولا، میں نے کہا آپ مجھے دو، یہ جو فارمولا آپ نے کیا ہے مجھے دو، میں سائٹ کے پیسے لے کے میں بنواتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ کروڑوں اربوں کا ٹیکس دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ آپ میں سائٹ سے بات کرتا ہوں ایک یاد ہے آپ کو 6 مہینے پہلے کی بات ہے یا 7 میں ٹائم یاد نہیں، کنٹینرز نے منع کر دیا تھا سائٹ جانے کو، جی، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ایسے ہی تھا کہ تو ایکسیس نہیں تھا۔ ہمیں مطلب یہ گورنمنٹ توجہ کہاں دے رہی ہے مجھے یہ بالکل سمجھنا، ٹھیک ہے۔ میڈیکل پہ توجہ نہیں، ایکسپورٹ یہ ابے بھائی تو ایکسپورٹ کی بیسک پرابلمز کیا ہے وہ تو دیکھو، اتنا ہو جائے گی تو ہو جائے گی۔ فیصل آباد میں جی ارے میرے بھائی کراچی ہب ہے، انہوں نے ابھی بولا نا کیپٹل ہے کراچی، معذرت کے ساتھ میرے بھائی میں کیپٹل گنتا ہوں پورے ملک کا کراچی کو، جی، جی، فائنینشل، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا، اور فائنینشیل آپ کی کیپٹل ہی ایکچوئل کیپٹل بیک بون ہوتا ہے، ہوتی بالکل ہے، بیک بون ہوتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، امریکہ میں رہا ہوں کافی، تو امریکہ میں واشنگٹن جو ہے وہ ہے، جی، لیکن میں گنتا ہوں مینہٹن کو، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک جو نیو یارک کا مینہٹن ہے وہ ان کا ہب ہے، اگر وہ جیسے ابھی مینہٹن میں جو ضرب پڑی ہے کووڈ میں اس نے پورے امریکہ کو ہلا دیا، ہلا دیا، بالکل، اگر یہی ضرب کہیں اور پڑتی نا امریکہ کو کتنا افیکٹ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، ایسے اور ہی اس طرح سے ہمارے کراچی کو جب ضرب لگتی ہے تو پورا ملک ہل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب باتیں تو بہت ساری ہیں اور کرنی بھی تھی، لیکن کیا کریں کہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی ہے، لیکن مختصر وقت میں اب یہ باتیں بڑی تلخ باتیں جو بھی ہم نے کی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، دعوے سبھی کر رہے ہیں، وعدے سبھی نے کیے، لیکن اس دفعہ بھی لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے، اور اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آخری جو آپ کی حکومت کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس میں کیا ڈیلیور کریں گے اور کیسے کریں گے، کیونکہ ابھی تک شروع دن سے بار بار یہ سوال ہو رہا ہے اور آج ایک دفعہ پھر یہ سوال یہاں پر چھوڑے جا رہے ہیں کہ وہ معاشی پلان کیا تھا جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا تھا کہ وہ معاشی پلان یہاں پر لائیں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے اور پاکستان کے تمام مسائل چٹکی بجاتے ہی حل ہو جائیں گے، اور یہ بھی تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو فوراً حل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، وہ اتنا مشکل کیوں ہو چکے ہیں، اور یہ بار بار ہوتی رہے گی، بار بار دہراتے رہیں گے، کیونکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہمیشہ سے مہنگائی ہی رہا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، عمران حسین کا، نعیم آبان کا، کہ دونوں مہمان صبح کے وقت یہاں پہ تشریف لائے اور پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، معاشی حالات اور سیاسی حالات ہیں، اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے۔ ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے بعد آپ کے صحت کے حوالے سے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔